अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट आकरा सायरा आपकी विजन 2050 के साथ हाजिर खिदमत हूँ हक सच की आवाज। टाइम टीवी इस प्रोग्राम में आपको मुतारिफ कराएगा आज दो गेस्ट से। पहली गेस्ट हमारे साथ जो हैं वो स्कॉलर रिफत फातिमा। खैर मकदम करते हैं आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरे हमारे साथ जो गेस्ट हैं डॉक्टर एनुर रजा। ही इज पोइट, स्कॉलर, और आप इनको डिफरेंट प्रोग्राम में और डिफरेंट चैनल्स पे देखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एनुर रजा। वालेकुम अस्सलाम। जी खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में आपका और बहुत ममनून और मशकूर हैं हम आप दोनों की कि अय्याम अज़ा में जब इतनी मसरूफियात है तो आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। जी पहला सवाल मैं करूंगी रिफत साहिबा से। स्कॉलर साहिबा, मुझे ये बताइए कि अज़ादारी के मायने क्या है? रिफत साहिबा से मेरी सवाल है, अज़ादारी के मायने क्या है? बहुत शुक्रिया इस महफिल में बुलाने का, इस प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले अज़ादारी सैयद शहदा का जिक्र करने का और उनका जिक्र करते हुए गिरिया और पुका करने का नाम अज़ादारी है। किसी भी जगह पर जहां चाहे 2 लोग हों चाहे 2000 लोग हों, लेकिन उनको एक जगह बैठ के अगर जिक्र सैयद शहदा किया जाए, शहादत की रिवायात बयान की जाए, शहादत का मकसद बयान किया जाए, मरसिया नौहा और मसाइब बयान किए जाएं, उस महफिल को अज़ादारी कहा जाता है, उस जिक्र को अज़ादारी कहा जाता है। बेशक बेशक। जी दूसरा सवाल मैं डॉक्टर एनुर रजा आपसे करूंगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह बेचारी खवातीन बच्चों को लेके अय्यामे अज़ा में जाती हैं, उनको तरबियत करती है, माँ की गोद से लेके लहर तक बच्चा सीखने के मराहिल में होता है, लेकिन पहली दर्जगाह माँ की गोद से दी जा रही होती है। इस तरह बाप का इस अज़ादारी की जो बुनियाद है उसको जो है मजबूत करने में क्या किरदार होता है? जी बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। सबसे पहले मैं मशकूर और मुतशक्किर और ममनून हूँ आप लोगों का, कायम टीवी का, कि इस जरिए से अवाम नास तक बहुत सी अच्छी मालूमात पहुंच रही हैं, खास तौर पर अज़ा और अज़ादारी के हवाले से। जैसा कि अभी बात चल रही थी कि अज़ादारी क्या चीज़ है, तो बड़ा अच्छा इन्होंने ज़ाकिरा रिफत साहिबा ने बयान किया है। और मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल में अगर चला जाऊं, एक दो अल्फाज के लिए अदा कर दूं, आप इजाजत हो तो। अज़ा असल में लफ्ज है पुरसा देने से मुतालिक, इसी से निकला है ताज़ियत, और इसी से ही ताज़िया भी लफ्ज आता है। और ये पुरसा, इसमें पुरसे में जो खास तौर पर यानी गम मनाया जाना या किसी को गम का की ताज़ियत पेश करना, तो जब अज़ादारी कहते हैं तो इसका मतलब वही है जैसा कि रिफत साहिबा फरमा रही थी कि मखसूस और महदूद होकर रह गया है, खास तौर पर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करबला वालों के और उनसे मुताल्लिकीन के गम से लफ्ज़ अज़ादारी मखसूस होकर रह गया है, इस वजह से कि उससे बढ़कर अब कोई गम सामने नजर नहीं आता है, ना पहले नजर आ रहा था। तो अब जैसा कि आपने फरमाया, बच्चे को लेकर गहवारे से और लहर तक जिस तरह से इंसान सीखता है, तो यकीनन इस हवाले से बहुत सी जो जदीद रिसर्च भी हुई हैं, जिसमें AMI वगैरह बहुत मशहूर कहलाते हैं, जो बच्चों से मुतालिक खास आजकल जो स्टडीज दी जा रही हैं, उसमें ये बात साबित हुई है कि बच्चा जो देख रहा होता है वो कर रहा होता है। देखिए, शख्सियत साजी के लिए जो बड़े अवामिल हैं बुनियादी 4, वो एक है खानदान, दूसरा है एनवायरनमेंट माहौल, तीसरा है तालीम, और चौथा है उसका शोबा या जिस प्रोफेशन वगैरह से आगे जाकर वो ताल्लुक रखता है शख्स। तो ये चारों में जो खानदान का अंसर है वो हमारे यहाँ मुश्तरक है कि सब के सब एक अहले तशय्यो मकतब फिक्र से एक खानदान बनते हैं। दूसरी तरफ जो माहौल है वो हमारे यहाँ एक मुश्तरक है कि जब आज़ादारी होती है तो तमाम, जब बच्चा 2 साल तक तकरीबन होता है तो वो अपनी माँ के साथ
مجالس میں اور عزاخانوں میں عزاداری کے حوالے سے جو بھی مراسم ہوتے ہیں وہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں جناب سید کو ان کے لال کا. تو وہ 2 سال تک تو لازمی یا اس سے کچھ کم و بیش. اس کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے, وہ جو آپ کا سوال تھا, اس کے بعد یہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے باپ کی, کہ وہ اب بچے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. جو نارمل طریقے سے بڑے یعنی کہ والدین میں سے والد خاص طور پر اس عمر میں بچے کے آنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے بچے کو رکھتے ہیں, وہ بہت اچھا کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا اہم فیکٹر ہے. بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. بچہ کو آپ سکھانے کی لاکھ کوشش کر لیں, وہ زبردستی نہیں سیکھے گا. البتہ وہ دیکھتا ہے تو وہ فوراً اس کو کیچ کرتا ہے اور فالو کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے. تو اس طرح ہمارے یہاں نسل در نسل جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ایام اعزاں میں یا اور دیگر ایام بیچ میں سارا سال جو عزاداری کے حوالے سے کوئی غم کے آ جاتے ہیں, ائمہ علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کی شہادت کے حوالے سے آ جاتے ہیں, تو وہ بچہ جب اس میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے. وہ پیدائشی طور پر اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا حقیقت ہے, کیا چیز ہے, ہمیں کس طرح غم منانا ہے. اور غم منانے کے جو اب میرا خیال سے آپ کے پاس آگے اس حوالے سے کوئی سوال ہو کہ طریقہ کار وغیرہ, وہ سب پھر نظر میں ہوتے ہیں بچے کے. جی بہت شکریہ, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس بات کو جو ہے بیان فرمایا. جی میں پوچھنا چاہوں گی اسکالر صاحبہ آپ سے, مجھے یہ بتائیے کہ ہم جو عزاداری میں ان ایام اعزاں میں ہتھکڑیاں پہنتے ہیں, بیڑیاں پہنتے ہیں پاؤں میں, اور ایسے جو چیزوں کے ذریعے عزاداری کو ہم جو ہے برپا کرتے ہیں, تو اس کا تاریخ میں جو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا کے بارے میں بتائیے, کہاں سے ہم نے رسم کو جو ہے اپنی عزاداری کا حصہ بنایا. پہلی سید سجاد نے اس کی بنیاد ڈالی, سید سجاد کے غم میں ہم پہنتے ہیں, اور اس سے عزاداری پہ کیا اثر ہوتا ہے. کیونکہ بعض میں جگہ پڑھ رہی تھی یہ بات کہ یہ ہی یعنی ہتھکڑیاں, کان میں بالیاں پہننا, لوگ کچھ فیشن کے کو اپنا رہے ہیں, کیا یہ اس چیز پہ بھی روشنی ڈالے گا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندو کلچر کا بھی حصہ تھا. تو اس سے عزاداری پہ کیا اثر رہنما ہو رہا ہے, اس کا بتائیے مجھے, اس پہ روشنی آپ تفصیل سے ڈالیے گا, مجھے آپ کو سننا ہے. بہت اچھا سوال. آج کل کے حالات کے حوالے سے آج کل جو کچھ عزاداری میں ہو رہا ہے تو صرف ہتھکڑیوں بیڑیوں تک بات نہیں رہ گئی ہے, ہماری بہت ساری چیزوں پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. جی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عزاداری کو ختم تو نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے کہ یہ عزاداری آج سے نہیں ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں عزاداری کو تھوڑا سا بتا دوں کہ عزاداری کب سے ہو رہی ہے. شاعر عزاداری یا تبرکات عزاداری تو اس کے بعد آتے ہیں. عزاداری کب سے ہو رہی ہے, امام حسین کے غم میں رویا کب سے جا رہا ہے. تو سب سے پہلی عزاداری یا سب سے پہلے غم حسین میں جو رویا گیا, میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ عزاداری 2 لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے اور 2000 لوگوں میں بھی. غم حسین میں رویا جا رہا ہے, غم حسین کو بیان کیا جا رہا ہے, یہ عزاداری ہے. تو سب سے پہلی عزاداری تو امام حسین کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے برپا ہوئی, جب جبرائیل نے حضرت آدم کو توبہ کے لیے نام بتانے شروع کیے. تب جناب آدم نے کہا کہ یہ کیا نام لیا ہے جبرائیل, میرے دل میں غم بھر گیا ہے, میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں, یہ حسین نام کیا ہے. تب جبرائیل علیہ السلام نے واقعہ کربلا برپا ہونے سے بھی ہزاروں سال پہلے اسی زمین پر واقعہ کربلا کو بیان کیا. دوسری بار عزاداری جو ہوئی, جو ہم روایت میں بیان کرتے ہیں کہ خود سید الشہداء کی ولادت کے موقع پر ہوئی, بی بی کی آغوش میں امام ہے اور جناب رسول خدا بیان کر رہے ہیں مولا کی شہادت. دوسری عزاداری جب ہوئی, اس کے بعد عزاداری جو ابتدا ہوئی وہ جناب زینب نے دربار شام سے کی. یعنی یہ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ عزاداری کو برپا کرنا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ جو چیزیں اس میں استعمال ہو رہی ہیں, اب آپ کے سوال کی طرف آؤں کہ بیڑیاں یا پالیاں یا ہتھکڑیاں,
تو ابتدا اس جملے سے کروں گی کہ ایک عام جملہ ہے کہ جی اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. بے شک. تو عزاداری میں تبرکات ہیں, علم ہے, زلجنا ہے, تابوت ہیں, جھولے ہیں, ہتکڑیاں ہیں, بیڑیاں ہیں. ان کے بغیر بھی عزاداری ہو جاتی ہے, ان کے ساتھ بھی عزاداری ہو جاتی ہے. مقصد عزاداری ہے, مقصد ہتکڑیاں, بیڑیاں یا بالیاں یہ نہیں ہے. اگر آپ عزاداری ان چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں تب بھی عزاداری ہے. تب اگر آپ صرف ان چیزوں کو عزاداری سمجھ لیں تو یہ عزاداری نہیں ہے. ذکر حسین we already observe that کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کان میں جو بالیاں پہنی جا رہی ہیں وہ منت کی بھی پہنی جا رہی ہیں, وہ فیشن کی بھی پہنی جا رہی ہیں. سو ہاؤ وی شو دا ڈفرنس کہ کون سی بالی ہے, یہ منت کی ہے یا فیشن کی ہے. یہ کس طرح سے معلوم ہے؟ یہ کلچر ہے یا پریکٹسنگ ہے کہ عزاداری کو جو ہے وہ بڑھایا جائے؟ یہ کیسے, اس کا ڈفرنس کیسے معلوم ہو؟ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کا ہاتھ یا ایک ایک کا کان پکڑ کے پوچھیں گے کہ آپ نے منت کا پہنا یا عزاداری کا پہنا یا فیشن کا پہنا. یہ تو انما الاعمال بالنیات کا معاملہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. تو بیڑیاں یا بالیاں یا کڑیاں یہ مطلب عام مل رہی ہے, تبرکن بھی مل رہی ہوتی ہیں اور دکان پہ بھی مل رہی ہوتی ہیں. یہ پہننے والے پہ منحصر ہے اور یہ دیکھنے والے پہ منحصر ہے. آپ نے یہ ایک ایسا جملہ, آپ نے ایک ایسی دلیل دی ہے کہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جواب ہے کہ پہننے والے کا کی نیت بتائے گی, وہ اللہ جانتا ہے, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. آپ اس کی ہتکڑیوں بیڑیوں پہ فیصلہ نہیں کیجیے. ہمارے منت کے لیے ہتکڑیاں بھی لوگ نظر کرتے ہیں پہنی جاتی ہیں. اب یہ کیوں پہنی جاتی ہیں اس کا جواب دے دوں. یہ بالیاں کیوں پہنی جاتی ہیں تو ابتدا میں کروں گی کہ اعتراض کرنے والوں نے تو جناب قاسم کی مہندی پہ بھی اعتراض کیا, لیکن ایک ماں کی دل کی تسلی کے لیے مہندی کی جا رہی ہے. ایک ارمان ہے کہ ہاں بھائی آج بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو اگر کسی جوان کا انتقال ہوتا ہے اور اگر پھول والے کو جا کے کہا جائے کہ اس کے لیے پھول تیار کرنے میں جوان کی موت ہے تو وہ صحرا تیار کر کے دے دیتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جوان کی موت ہوئی ہے. ماں کا ارمان ہوگا آخری بار وہ اسے صحرا پہنے ہوئے دیکھ لے. مہندی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک ماں کا ارمان ہے, ایک بیوہ ماں کا ارمان سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کی شادی ہو, اس کی زندگی میں ایک ہی خوشی رہ جاتی ہے. اس کے بعد ہتکڑیوں بیڑیوں پہ آئیں تو جناب سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کو جب پابند توق و سلاسل کیا گیا اور انہیں بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں لے جایا گیا کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک, تو وہ ان کی یاد میں پہنی جاتی ہیں. دیکھیے میں اور آپ ہر شخص تبلیغ کر رہا ہے اپنے عمل سے. اگر میں جانتی ہوں کہ میں نے یہ ہتکڑی کیوں پہنی ہے, میں نے یہ بیڑی کیوں پہنی ہے, تو میں جواب دے سکوں گی. آپ پورے مطلب یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو ہر کسی کو ایک دائرے میں قید کر دیتے ہیں کہ جی ہتکڑیاں بیڑیاں. آپ پہننے والے سے پوچھ لیجئے, عام سے سوال ہے, آپ پہننے والے سے پوچھ لیجئے بھائی تم نے کیوں پہنی ہے. میں نے پہنی ہوگی تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے اسی لیے پہنی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میرے امام کو اس طرح قید کیا گیا, ایک رسول کے بیٹے کو, اس کی ذریت کو اس طرح قید کیا گیا, ان پر یہ ظلم کیا گیا. یہ اس ظلم کی علامت ہے. منت کی اگر بالیاں پہنائی جا رہی ہیں, منت کی بالیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, تو وہ یاد ہے کہ بی بی سکینہ کی جب دیکھنے والا سوال کرے گا تو جواب دیا جائے گا کہ ایک معصوم بچی کی بالیاں اس طرح چھینی گئی, اس طریقے سے کانوں سے اتاری گئی. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بالیاں پہن کے فیشن میں بالیاں پہن رہے ہیں یا فیشن میں کڑیاں پہن رہے ہیں یا فیشن میں بیڑیاں پہن رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی ہمیں بدنام کرنے کے لیے راستوں سے خرید کے پہن کے ہمارے درمیان شامل ہو جائے, منہ سے اس کے گٹکا بہ رہا ہے, وہ ادھر ادھر ہنسی مذاق کرتا ہوا پھر رہا ہے, سبیلوں سے شربت بھر رہا ہے, بدتمیزیاں کر رہا ہے, تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ذمہ داری پھر وہاں آتی ہے. یہاں ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ہماری ذمہ داری پھر وہاں آتی ہے کہ ہم ایسے علماء کا, ایسے خطیبوں کا انتخاب کریں کہ جو ہماری تعلیم کو مزید بڑھا سکیں آج کے دور کے حساب سے. امام وقت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
سب سے زیادہ دکھ جو دیا, مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں, وہ میرے جاہل شیعہ دیتے ہیں. اب اگر ممبر سے علم نہیں دیا جا رہا ہے, ممبر سے ترویج عزاداری کی نہیں کی جا رہی ہے, صرف آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن لیں تو آپ شیعہ ہو جائیں گے, نہیں, آپ ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن کے بھی شیعہ ہو جائیں گے, آپ نہ پہن کے بھی شیعہ رہیں گے, لیکن آپ کا کردار پیروکار اہل بیت ہونا چاہیے, آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. آپ دیکھنے والا بھی اس کا عمل دیکھے, محض اس کی اگر اس نے برائیاں ہی ڈھونڈنی ہے تو برائی ڈھونڈنے والا تو ایک 5 وقت نمازی کے اندر بھی برائی ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن جس نے اگر جاننا ہے, جس نے سمجھنا ہے, تو وہ عزاداری کے اندر آئے گا, اس کے درد کو محسوس کرے گا, اس کے مقصد کو جانے گا. بنا مقصد کو کرنے ایک ریت کا ذرہ خلق نہیں کیا, تو ہم اتنی بڑی قوم کو پروردگار نے کیسے خلق کر دیا جو عزاداری حسین کے لیے پیدا ہوئی ہے. بہت شکریہ صاحب, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا. جی میں یہ سوال لوں گی ڈاکٹر اینور رضا. ڈاکٹر اینور رضا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سے تبرکات ہیں جن کو ہمیں مخصوص طور پہ استعمال کرنا چاہیے, یعنی کہ مجلس کے تبرکات بنانا چاہیے, کوئی خاص تبرکات ہونے چاہیے, یا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم عزائے حسینی میں اور مقصد حسینی میں ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ حسین کے نام پر لوگوں میں جو ہے پہنچائیں؟ کوئی خاص مخصوص تبرک ہونا چاہیے, یا ہر طرح کی غذا کو اور ہر چیز کو ہم جو ہے وہ نام حسین پہ نچاور کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اینور رضا, آپ سے سوال ہے میرا. جی شکریہ آپ کا. دیکھیے, خوشی اور غم ان دونوں چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے, یہ فطری طور پر پیدا ہوتی ہیں چیزیں. اب ہم چونکہ یہاں خوشی کی نہیں غم کی بات کر رہے ہیں, تو اب غم کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ اس کا بھی تعلق جو ہے, خوشی اور غم کا بھی تعلق جو ہے, یہ یا تو کسی علاقے سے ڈیپینڈ کرتا ہے یا مخصوص ٹائم پیریڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے غم منایا جائے. اچھا, یعنی زمان اور مکان, ان دونوں چیزوں کی بنا پر خوشی اور غم کا اظہار پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیا جا رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کہ ہم کس خطے میں ہیں. اب مثال کے طور پر ایک شخص جو عرب میں رہتا ہے, بہت سی چیزیں اس کے لیے غم بنانے کے لیے ایک اس کا ثقافت, اس کے رسم و رواج, اس کے ان کی روایات اور ان کی تمدن, یہ چیزیں ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اچھا, جیسے آپ بار بار کلچر کہہ رہی تھی, وہی ثقافت جو میں کہہ رہا ہوں, تو کلچر کا بہت دخل ہوتا ہے کسی بھی چیز کے خوشی یا غم کے منائے جانے میں. ہمارے یہاں جب غم منایا جاتا ہے تو بعض جگہوں پر یہ تنقید یا یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ وہاں فلاں ملک میں تو ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. دیکھیے, ان چیزوں کو بڑے صبر و تحمل سے اور اسٹڈی کرنے کے بعد دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص گیا کسی اور ملک, عرب میں, عجم میں, یا یورپ میں, یا کسی اور اس طرح کے ملک میں, اور وہاں کی عزاداری کو دیکھ کے آیا اور یہاں پر اس پر اثر اندازی شروع کر دی. دیکھیے, ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں ہم آج نہیں آئے ہیں, یہ خطہ ہے بر صغیر. یہاں پر پہلے مسلمان نہیں ہوتے تھے, شیعہ تو ایک طرف رکھ دیں, مسلمان ہی نہیں ہوتا تھا کوئی. یہ ہندوؤں کا پرانا کلچرل علاقہ ہے جہاں پر پرانی زبان جو 5 قدیم مانی جاتی ہیں ان میں سے ایک ان کی زبان ہے جو سنسکرت, جو اب بہت ہی محدود اور محض ان کی مذہبی زبان ہو کے رہ گئی ہے. تو اس خطے کے اندر ہندوؤں کو مسلمان بنانا اور پھر مومن بنانا یہ ایک بہت بڑا خاص کام تھا جو اتنا آسان نہ تھا. تو اس میں جو تصادم تھا, اس سلسلے میں جو مشکلات پیش آ رہی تھیں وہ تھی کہ ان کا کلچر کیا ہے اور ہمارا اسلامک کلچر, مسلمانوں کی ثقافت کیا ہے. اب یہاں پر اسلامی ثقافت اور دیگر ثقافت کا ایک تصادم اور ٹکراؤ نظر آیا. تو ایسے میں اس زمانے میں جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا ہماری عزاداری کا, تو وہاں پر جن لوگوں نے اس پر ورک کیا اور کام کیا اور بہت یہ سلو طریقے سے ارتقائی طریقے پر یہ کام ہوتا ہے جو
दम नहीं हो जाता है। उन्होंने इस तरीके से काम किया कि जो बहुत से यहाँ के इलाकाई कल्चर थे उनको बरकरार रखा और उसके अंदर अपनी कल्चर को दाखिल किया और उनको मिक्स किया, इस अंदाज में किया। अब जो मैं ये जुमला कह रहा हूं ये अहम है सुनने वाला, उसको इस अंदाज में किया कि वो कोई भी काम जो शरीयत से टकराता है, जो शरीयत से, दीन से, इस्लाम से मुतसादिम है, वो दाखिल नहीं होने दिया। और बाकी जो चीजें जिसे कहते हैं हम कि वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह, तो वो जो वाजिबात है वो अपनी जगह है, जो हराम है वो अपनी जगह है, जो मुस्तहबात और मकरूह है उनका कोई मसला नहीं है कि करें तो बेहतर है, ना करें तो कोई हर्ज ना नहीं है, मुस्तहब में और मकरूह में बेहतर है ना करें, उसमें मसला नहीं है। अब आइए मुबाह। मुबाह में मिसाल के तौर पर ये किताब मेरे सामने रखी है, थोड़ा सा मैंने इधर सरका दिया उधर, इसमें कोई मसला नहीं है कि कहाँ करूं। तो इस तरह के जो मुबाह काम थे कल्चर के, उसको बरकरार रहने दिया इस बिना पर, वरना ये मुसलमान नहीं होंगे इस खित्ते के लोग, और इस्लाम नहीं लाएंगे, और मोमिन नहीं होंगे, और अज़ादारी में दाखिल नहीं होंगे। अच्छा, फिर यहाँ का एक मसला और था कि अगर एकदम कह दिया जाए कि तुम्हारा तमाम कल्चरल एक्टिविटीज, रिवायात, रसूमात, जितने कस्टम्स हैं वो सब तर्क कर दो, तो कोई भी मानने को तैयार ना होता दीन को कबूल करने के लिए। अब मुबाह होने की सूरत में कि कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई काम ऐसा किया जा रहा है जो शरीयत से टकराता नहीं है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इस बिना पर वो काम रहने दिए। अब इसको आजादारी में दाखिल, अब इसको आजादारी में आपको कह रहा हूं कि अब इसको आजादारी में किस तरह किया कि जहां पर आजादारी की जा रही होती है, ये अभी जाकिरा रिफत साहिबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक तो इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारुल मदार नियतों पर है। मैं अगर कोई अमल कर रहा हूं तो मुझसे पूछा जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, बजाय इसके कि उस पर एतराजात शुरू कर दिए जाए। एतराज भी दो तरह के हैं, एक अपने करते हैं, एक गैर करते हैं। अगर गैर एतराज कर रहा है, अगर गैर एतराज कर रहा है, उसको जवाब देने का तरीका अलग होगा। मिसाल के तौर पर गैर ने कहा कि ये आप जो बाली है, ये कड़ा है, ये क्या क्यों पहन रहे, ना ये नहीं पहने। अच्छा ठीक है, अगर ये ना पहने आप शिया हो जाओगे, आप ले आओगे आजादारी के हवाले से आ जाओगे हमारे दीन मजहब शरीयत के अंदर, शिया हो जाओगे। नहीं हो जाओगे तो फिर आप हमारे एतराज क्यों कर रहे हो? एतराज का जवाब तुम्हें क्या दें हम, जब तुम उसको मानने को तैयार नहीं है कि अगर हम ये हटा दें। लेकिन अगर कड़ा पहनने की वजूहात हैं, किसी के पास भी कड़ा पहनने की या बाली वगैरह कोई, उसमें कई चीजें, कई जहतें, कई पहलू हैं। मसलन कि मन्नत की चीजें होती है, कोई इसलिए पहनता है कि क्योंकि मेरे इमाम को तकलीफ दी गई, मैं भी वो तकलीफ उठाने को तैयार हूँ उनकी याद के सिलसिले में। मेरा सवाल मैं दोबारा दोहरा दूं कि हमें कोई मखसूस तवर्रुक को रखना चाहिए मजलिस अज़ा में, या हम, मेरा सवाल गौर से सुनिएगा, मेरे सवाल के जवाब दोनों से लेना चाहूंगी ताकि हमारे व्यूअर्स हक सच की आवाज में, मेरी आवाज के साथ, जाकिरा सायरा अब्दी की आवाज के साथ, डॉक्टर एनुर रज़ा की आवाज के साथ और स्कॉलर साहिबा की आवाज के साथ जो है मिलकर ये पैगाम को आम करें कि हमें तबर्रुक मजलिस अज़ा में, हुसैन की मजलिस में सिर्फ खाने पीने की तबर्रुक को रखने की इजाजत है, यानी कि वो ग़िज़ा जो कि खाने अशिया खुर्दनोस के हवाले से हो, या हम क्या तबर्रुक में आज सैलाब के जो है बहुत से लोग तबाहीकारी देख रहे हैं, ऐसे तबरुकात रखें कि उनकी भी मदद हो सके। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए लिबास का इंतजाम कर सकते हैं हम तबरुक में, किसी घर में, जैसे अभी बीच में ये बड़ा ट्रेंड चला था कि लोग पौधे जो है वो तबरुक में दे रहे थे, तो क्या इसकी इजाजत है या ये एक सप्लीमेंट्री जो है वो एक तबरुक होना चाहिए, कंपल्सरी चीज वो होनी चाहिए जो ग़िज़ा हो? इस पे रोशनी डालिए। ये एक जुमले में, दो जुमलों में मैं आपसे इसका जवाब लूंगी और स्कॉलर साहबा मैं आपसे भी इसी सवाल का जवाब लूंगी। देखिए, ऐसा होता है कि कोई एक काम किसी के लिए लग्जरियस में आता है और वही काम किसी के लिए रूटीन का होता है। मसलन किसी जमाने में गाड़ी में बैठना आमतौर पे लोगों के लिए बस में नहीं था, तो वो गाड़ी में बैठकर खुशी हासिल करते थे, तफरी हासिल करते थे, लुत्फ हासिल करते थे। तो इसलिए वो गाड़ी में बैठना उनके लिए तफरी था। मुहर्रम में वो अगर गाड़ी में बैठे तो अमन व ममानियत थी। लेकिन आज का दौर गाड़ी जरूरत हो गई है, मजलिस में जाने के लिए गाड़ी ही का इस्तेमाल होता है, अब वो जरूरत में आ गई।
اسی طرح جو بھی چیزیں استعمال میں آتی ہوں یا عملاً کی جاتی ہوں، مثلا اور بھی چیزیں، اب آپ کو میں ڈیٹیل میں یہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے. وہی چیزیں اب آئیے تبرک کی طرف. ایک شخص صاحب حیثیت ہے، وہ کسی بھی قسم کا تبرک جو اپنے گھر میں نارمل طریقے سے کھاتا ہے تو وہ چاہتا ہے میں وہی لوگوں کو پیش کروں. عام لوگ، ایک غریب آدمی کے لیے وہی بہت زیادہ لگژریس فیل ہوتا ہے. تو اس میں اس کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دینے والا جو تبرک تقسیم کر رہا ہے یا کھلا رہا ہے، یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ جتنا اچھا خود کھاتا ہے اور پیتا ہے اسی طرح سے دوسروں کو پیش کرے. اور تقسیم کرنے میں بھی اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ کھانے پینے سے ہٹ کے کوئی چیز کرتا ہے، دیکھیے یہ کسی کے اوپر بندش نہیں ہے، واجبات ایسی نہیں ہے اس میں کوئی، یہ کوئی فقہی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ واجب ہے فلاں چیز دیں فلاں نہیں. ہاں البتہ غذا جو ہے وہ ایک اہم بنیادی چیز ہے انسان کے لیے. تو تبرک میں کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز ضرور ہوتی ہی ہے، چاہے کوئی چیزیں بھی تقسیم کرتا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھانے یا پینے کی، مثلا چائے بسکٹ ہی رکھ لے لیکن وہ رکھ لیتے ہیں لوگ. اور اسی طرح ہوتا ہے، یہ تبرک کے نارمل وہ چیزیں ہیں. اور بہت سے علاقوں میں غذا کوئی اور کھائی جاتی ہے اور وہاں پہ وہی تبرک صحیح ہے. آپ یورپ میں جائیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ عام طور پہ تبرک میں اگر دیں گے کیونکہ وہاں پہ کھانے کی ضرورت ہے وہ کولڈ ڈرنک. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کولڈ ڈرنک دینا جو ہے وہ خوشی کے موقع کا اظہار ہو گیا. تو اس طرح سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، بالکل سمپل رہنا چاہیے کہ جو جس کا روٹین ہے وہ کرے گا، وہ دوسرے کا روٹین نہیں ہے اس کو عجیب لگے گا. بس صرف اتنی سی بات ہے اس میں. بہت شکریہ. میں اسی سوال کو جو دہراؤں گی اسکالر صاحبہ آپ سے. تبرک کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکر امام کے بعد بانٹنے والی کوئی بھی چیز. اب میں اس کی ابتدا بتاؤں کہ جب ابتدا ہوئی عزاداری کی تو جہاں عزاداری ہوتی تھی اس کے باہر پانی یا ستو رکھا جاتا تھا، کیونکہ ستو کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے آنسو زیادہ آتے ہیں. ایک آنسو کی تبرک سے کہیں پہلے اس آنسو کی اہمیت ہے جو غم حسین میں آنکھوں سے بہایا جاتا ہے. اور تبرک اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ستو سے آنسو زیادہ آتے ہیں. حکم دیا گیا کہ مسور کی دال کا استعمال کرو، مسور کی دال دلوں کو نرم کرتی ہے، دل نرم ہوگا تو آنکھ سے آنسو زیادہ آئیں گے. تو تبرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روز کھلائیے یا غم حسین میں محض اس انرجی لیول کو بڑھانے کے لیے. دیکھیے دو مقاصد ہیں، ایک تو ایک مجلس سے دوسری مجلس کے دوران انسان ہے، بشر ہے، اس کی بشری ضروریات ہیں، ان کو برقرار رکھنا ہے. گریا کرنا ہے، آنسو بہنے بہت ضروری ہے، اس آنسو کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. یہ رزق سیدہ ہے جو میری آنکھوں سے بہ رہا ہے آنسو کی شکل میں. تو اس انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مجلس سے دوسری مجلس کے درمیان کچھ عام سی غذائیں رکھنا جس سے آپ کو خوشی کا تاثر نہ ملے. سوگ کا منظر نظر آنا چاہیے نا، کہ باہر سے آدمی آ رہا ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ سوگ میں ہے یا پکنک منا رہے ہیں یا یہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں. مجھے اعتراض کسی بھی چیز پہ نہیں ہے، لیکن وہ سوگ کا تاثر برقرار رہنا چاہیے. تو ایک مجلس سے دوسری مجلس کے درمیان یا سالانہ مجلس کے بعد کھانے کا اہتمام یقیناً یہ ایک بشری ضرورت ہے. ہمارے امام نے کہیں نہیں کہا کہ آپ پورا دن بھوکے پیسے رہ کے مجلس سے برپا کیجئے. خود امام نے درمیان میں تبرک رکھ کے، پانی رکھ کے، انتظام کروا کے ہمارے لیے یہ میسج دیا ہے کہ وہ انرجی لیول برقرار رکھنا ضروری ہے کہ جس سے گریہ متواتر ہو سکے. اب یہ اپنی حیثیت ہے، امام نے تو وعدہ کیا ہے تم ایک خرچ کرو میں 70,000 کر کے واپس کروں گا. اب تم چاہے ایک کھلنا رکھ دو چاہے پانی کا گلاس رکھ دو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آنے والوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کھانے والوں کو اعتراض نہیں. جو اپنی حیثیت جو کر سکتا ہے وہ سب کچھ کرے، جو نہیں کر سکتا لیکن وہ عزاداری کرنا چاہ رہا ہے اپنے گھر میں تو محض اس وجہ سے کہ وہ بہت مہنگا تبرک نہیں بانٹ سکتا اس کو، مطلب اب میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، میرے سامعین سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو اس طریقے سے احساس دلایا جائے کیونکہ وہ بہت مہنگا تبرک نہیں کر سکتا، وہ بہت زیادہ کھانے نہیں کر سکتا تو وہ مجلس نہیں کر سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آپ کا سوال کہ نام امام حسین کے نام پر سیلاب زدگان کی امداد، تو خود آقا سیستانی نے فتویٰ دے دیا، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ سہم امام میں سے دے دیجئے. تبرک تو وہ ہے جو مجلس کے دوران یا مجلس کے بعد یا جلوسوں کے دوران بٹ رہا ہے،
اور امام حسین کے نام پر تو آپ جہاں دل چاہے دیجئے, جو دل چاہے دیجئے, آپ کپڑے دیجئے, آپ چھتیں دیجئے, آپ گھر دیجئے, آپ چٹائیاں دیجئے, آپ کمبل دیجئے, نام حسین کے نام پر آپ کا جو دل چاہے دیجئے, آپ کی جو استطاعت ہے آپ وہ دیجئے, تاکہ یہ تو ایک تبلیغ کا بہت اچھا اس وقت موقع ملا ہے کہ دیکھیے حسین کے پیروکار ایسے ہوتے ہیں, حسین کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو میری مجلس میں آیا ہے میں اس کو ایک کولڈ ڈرنک دوں گا یا میں اس کو کچھ کھلاؤں گا, نہیں, میں حسین کے نام پر جہاں جو مصیبت میں ہے میں اس کی مدد کروں گا. یہ تو اس وقت بہت اچھا, اور آقا سیستانی نے تو اس وقت یہ فتویٰ دے کر بہت ساری مشکلیں آسان کر دی جو لوگ ابھی سوچ بھی رہے تھے. اور سہم امام تو پھر آپ کی تمام بچت پہ اتنا حصہ آتا ہے نا, اس سے پہلے ہی اتنا لوگ خرچ کر سکتے ہیں کہ وہ جتنا چاہے خرچ کریں, کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور ایک بس میسج دینا چاہوں گی خدا کے لیے, مطلب تبرک کو کمپٹیشن نہ بنائیے, مجلس کے بعد کا کھانا سادہ ہونا چاہیے. ایسا نہ لگے کہ مطلب میں صرف اپنے دل پہ رکھ کے سوچ لوں کہ اگر میرے گھر میں موت ہو جائے تو میں کیا پسند کروں گی, میرا کیا دل چاہے گا. میرے سامنے لوگ مزے لے لے کے کھانا کھائیں, کھانا فطری ضرورت ہے, لیکن مزے کرنے کے لیے تو الحمدللہ 3 شعبان موجود ہے, 13 رجب موجود ہے, کتنی تاریخیں ہمارے پاس موجود ہیں. اسکالر صاحبہ نے دیا, بہت ممنون اور مشکور ہیں ہم کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, اور ڈاکٹر انور رضا آپ کی بھی کہ اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. میں اس پروگرام میں اجازت چاہوں گی اپنے دیکھنے والے ناظرین سے, لیکن ساتھ ساتھ ایک پیغام جو کہ آپ دونوں نے مل کے دیا اس کو بس ایک جملے میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو کنوے کرنا چاہوں گی کہ ہم بالی پہنے, ہم منت کے کڑے پہنے, پروردگار اعلیٰ ہمارے عمل کو, ہمارے اعمال کو جانتا ہے, ہماری نیت کو جانتا ہے, لہٰذا یہ تمام تر چیزیں آپ کریں, لیکن جو کمپلسری چیز ہے اسلام میں حجاب, نظروں کا حجاب ہو یا لبادے میں جو ہے آپ کے یعنی لباس میں حجاب ہو, یہ ایک مین چیز ہے. قائم کے منتظر بنیے لیکن حجاب کے ساتھ. آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں, اور ہمارے پیج میں ہمارے نمبر جو دیے ہیں اس پر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی عنوان کے ساتھ, حق سچ کی آواز ذاکرہ سائرہ آپ کی. مجھے اجازت دیجیے, فی امان.